नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश आज पाकिस्तानी कौम ने बहुत ही इज़्ज़त से, बहुत ही वक़ार से, बहुत ही अक़ीदत से मनाई। आज सुबह चेंज ऑफ गार्ड की सेरेमनी के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फूलों के गुलदस्तों से, फ्लावर्स की रीत से अक़ीदत का इजहार किया और उस मौके पर उनकी जो स्टेटमेंट थी वो बहुत दिलचस्प थी, जिसे ISPR ने जो है पब्लिश भी किया ट्वीट की शक्ल में। उनका कहना ये था कि टू नेशन थ्योरी की अहमियत जो है मुझे आज दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तौर पर समझती है, एक्नॉलेज करती है। ये हकीकत है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिए का तस्वर जब पेश किया था तो उस वक़्त ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म, यूरोपियन एकेडमिक्स, कांग्रेस और हिंदुस्तान की जो ताकतें थी वो इस तस्वर को मानने से इनकार करती थी। वो कहती थी कि हिंदुस्तान के तूल अरज़ में सिर्फ एक कौम रहती है, ये एक नेशन स्टेट है, ये एक मुल्क है। कायद आज़म का ये कहना था कि ये एक मुल्क नहीं है, ये एक रियासत नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों दर्जनों रियासतों की बनी हुई एक कन्फेडरेशन है, एक इम्पीरियल ऑर्डर है, जिसमें दो बड़ी कौमियतें, दो बड़ी कौमें रहती हैं। एक तरफ हिंदू हैं, एक तरफ मुसलमान हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि 70 बरस के बाद आज खुद हिंदुस्तान के तूलो अरज़ में, हिंदुस्तान के तूलो अरज़ में जो फ़िलॉसफ़ी इस वक्त हमारे सामने है, वहाँ पे हिंदुत्व जो है वो यही कहती है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं के लिए है। ये तो बुनियादी डिस्कशन है। अब हम पाकिस्तान की दाखिली सियासत के ऊपर आते हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज अपोजिशन की तनकीद में राना सनाउल्लाह की रिहाई के हवाले से जो शहरियार आफरीदी जो मिनिस्टर हैं नारकोटिक कंट्रोल के, उन्हें खासी एक डिफेंसिव पोजीशन में डाला जब उन्होंने एक खासी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने आप को डिफेंड भी करते रहे और फिर लफ्ज़ फुटेज और वीडियो के दरमियान में भी खासी कन्फ्यूजन उनकी रही है। नैब का प्रोसेस जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आज हमें नज़र आता है। यहीं से हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं ज़रताज गुल साहिबा, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं मौसमियाती तब्दीली की। PTI की तरफ से वेरी वार्म वेलकम टू यू। इरशाद भट्टी साहब तजियाकार, कॉलम नगार, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं। और मज़हर अब्बास साहब जो हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन लाइन पे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मज़हर अब्बास साहब, आप आज की जो सारी सूरत हाल है इसे कैसे देखते हैं? मज़हर अब्बास साहब, सॉरी इरशाद भट्टी साहब। देखिए नहीं ये सॉरी एक मरतबा फिर सॉरी करें। आप भी तो मुसलसल बोल रहे हैं। एक मरतबा फिर सॉरी करें। सॉरी। अच्छा बात यह है कि सबसे पहले तो कायद का 144वां यौम पैदाइश मुबारक पूरी कौम को, क्रिसमस मुबारक मसीह बिरादरी को। कायद एक वाहिद लीडर है मेरी ज़िंदगी का, यानी मेरे पाकिस्तान में जो मैं मानता हूँ एक बड़ा लीडर। बाकी अच्छे सियासतदान हैं, बुरे सियासतदान हैं। एक कायद आज़म है जो असूल, मंतक और अखलाकियात पे खड़े थे, जिनके करैक्टर को सलाम किया जा सकता है। आज उनके दो कौमी नज़रिए को महबूबा मुफ्ती भी मानती है, शेख अब्दुल्ला भी मानता है, उमर अब्दुल्ला भी मानता है, भारत के हिंदुस्तान भी मानते हैं। और जो कायद आज़म को काफ़िर आज़म कहने वाले थे वो भी मानते हैं। और जिन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को हिंदू एजेंट बनाया था, आज वो भी मानते हैं कायद आज़म को। कमाल के लीडर थे। लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी भी उनसे हो रही है कि कायद का पाकिस्तान, वो मैंने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? ढाका में। 1937 में मुस्लिम लीग की पहली हुकूमत कहाँ थी? मशरकी बंगाल में। 23 मार्च 1940 को मौलवी फजलुल हक जो थे, AK फजलुल हक, वो यूनाइटेड बंगाल के वज़ीर आज़म थे। ये तीनों बड़े काम हुए बांग्लादेश में। आज हम कायद का पाकिस्तान हमारे साथ वो नहीं है, तो शर्मिंदगी होती है सम टाइम। और कायद डेमोक्रेट थे, हम 3 मार्शल लॉ भुगत चुके। कायद जो थे वो इक्वलिटी पे रखते थे, हमें गॉड फादर सिसलिन माफिया टक्कर गए। उन 2% के डेविड लॉरेंस और बाकी इवन फील्ड, सरे महल 25 वालीम 10 वालीम, हमें साफ पानी भी नहीं मिल रहा। और 98% लोग जो हैं वो आज भी बुनियादी ज़रूरतों को तरस रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी कायद कि हम वो ना कर सके। लेकिन ये पाकिस्तान एक तोहफ़ा है, पाकिस्तान एक नेमत है, पाकिस्तान एक ब्लेसिंग है। ये डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, ज़रताज गुल, इरशाद भट्टी, नाम, मकाम, इज़्ज़तें इसी मुल्क की वजह से हैं। तो वरना तो मैंने बताता होता हूँ कि सोमालिया से 3 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया था, हमारी ये बाहर ये हाल है। तो अल्लाह आज भी कायद का पाकिस्तान आपको बुला रहा है, पाकिस्तान की कायद का पाकिस्तान बनाए।
زرتاج صاحبہ رانا ثناءاللہ کی جو ضمانت ہوئی ہے, جو رہائی ان کی ہوئی ہے, اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت بڑی ڈیفینسو پہ چلی گئی ہے. آج جو شہریار آفریدی صاحب کی پریس کانفرنس تھی جس میں وہ خاصے پھنسے رہے اپنی ڈیفینیشن میں, ویڈیو اور فوٹیج میں, اس سے ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی بہت بڑا ایک مارکا مار لیا ہے اور آپ کی حکومت ڈیفینسو پہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو تمام قوم کو کرسمس بھی مبارک اور اسپیشلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت مبارک ہو. بہت بڑی بات ہے واقعی کہ قائد اعظم کے پاکستان میں اگر آج ہماری کوئی عزت ہے یا ہم کوئی سانس لے رہے ہیں, پاکستانی ہونے پہ فخر کرتے تو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کرتے. جہاں تک آج کی آپ نے بات کی, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ رانا ثناءاللہ ہے یا کوئی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ سیاست اس حد تک, ابھی ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کے سامنے مسلم لیگ کا ذکر کیا. ظاہر بات ہے اب مسلم لیگ نون کاف ہے, یہ پتہ نہیں شریف اور پتہ نہیں کس کس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. ہر ایک کا اپنے ذاتیات مفاد کا فلسفہ ہے. یہ وہ مسلم لیگ تو نہیں رہی ہے. وہاں پہ ان کے ایک کرتا دھرتا جو ہے وہ وزیر قانون بھی تھے پنجاب کے رانا ثناءاللہ صاحب. اس وقت تو آپ کی حکومت ہے پنجاب میں. اب میں وہ بتا رہی ہوں کہ اب ان کو جب پکڑا گیا بسائڈ کیس, میں تو ابھی کیس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں, ضمانتیں جب ان کی ہوتی ہے تو پی ایم ایل این کی موریلٹی اور پولیٹکس اتنی بلو ڈگنیٹی اور بلو موریلٹی چلی گئی ہے کہ اب یہ اپنی ضمانتوں کے اوپر بھی بھنگڑے ڈالتے ہیں اور ضمانتوں کے اوپر مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں. حالانکہ جب دنیا میں کرپٹ ترین, لیکن وہ اس کو یہ اس طرح سے بلڈ اپ کر رہے ہیں نا کہ اگر 15 kg کی جو ڈرگس تھیں, ہیروئن تھی, اس کے اوپر کیس بنا تھا تو ضمانت ہو نہیں سکتی تھی. تو اگر اس کیس میں ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیس بڑا کمزور ہو گیا. اس چیز کے اوپر وہ بلڈ اپ آن کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کا کہہ دیا تھا شہریار آفریدی صاحب نے, ویڈیو دکھائی نہیں. میرا خیال ہے ایون ضمانت کے اندر بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ویڈیو چونکہ نہیں دکھائی, کورٹ نے یہی کہا کہ چونکہ ویڈیو نہیں ہے, نے کہا تھا فوٹیج ہے, ویڈیو ہے. میں تو ڈاکٹر صاحب ایسے بیان کرتی ہوں کہ جب دنیا کے سب سے کرپٹ ترین لیڈر میں نواز شریف کا نام آ گیا تھا نا, اسی طریقے سے ایک دن پی ایم ایل این کی پوری پارٹی کی بھی لیڈروں کا نام آ جائے گا جو سب سے زیادہ جیلوں کے اندر, قید کے اندر اپنی کرپشن کی وجہ سے ہیں. اب اس میں جب ان کی سیاست اس حد پہ آ گئی ہے کہ وہ ضمانت کے اوپر قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں, ان کا ہر ترجمان دیکھے, ترجمان پی ایم ایل این کے ترجمان کے بجائے لال پیلے ترجمان ہو گئے, غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ایک ایوان فیلڈ کے آگے کھڑے ہو کے ہمیشہ ایسے انگلیاں نہ نچا کے کہتا ہے کہ میرے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن ہے, اور ایوان فیلڈ کے اندر ہی نواز شریف اور مریم نواز دونوں کو سزا ہو چکی ہے. اور جب یہ کہتے تھے کہ ہم پہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے, اور ہر روز آپ کو پتا ہے کہ ڈیوڈ راس, اور ہم آپ کے ہر ایک کے پروگراموں میں کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایرا کے فنڈ کھائے تھے, آپ نے ضلع زدگار کے کفن بیچے تھے, آؤ آ کے میرے اوپر, آپ نے کہا تھا قومی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے, اگر آپ نے کوئی عزت ہے تو آؤ آ کے میرے اوپر کیس کرو. اب رانا ثناءاللہ یہاں پہ ایک ضمانت کیا ہو گئی ہے, میں کسی بھی کورٹ کے اوپر جو کسی کو بھی ضمانت دیتی ہیں, میں اس کے اوپر کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتی ہوں, میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں, کیونکہ میں کورٹس کی عزت کرتی ہوں. اگر کورٹ کسی کی بھی ضمانت دیتی ہے تو وہ ضمانت یا وہ بندہ جو اس کے اندر جاتا ہے وہ اپنے ضمانت کا حق رکھتا ہے. یہ کورٹ کی مرضی ہے, جس کو ضمانت دے دے, کوئی گراؤنڈ تو کورٹ کے پاس ہوگی, میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتی ہوں. لیکن جب ٹرائل ہی نہیں چلا, آپ ضمانت کے اوپر ایسے دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بری و ذمہ ہو گئے. رانا ثناءاللہ نے کوئی آج تک کوئی ان کے اوپر کیس ہے ہی نہیں. عابد شیر علی کے والد خواہ مخواہ فیصل آباد کے اندر چیختے تھے کہ اس نے قتل کیے ہیں. ماڈل ٹاؤن کے اندر خواہ مخواہ جو ہے ان کے وہ جو گولیاں ماری گئی اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. کلدن تنظیم کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات نہیں ہے. تو یہ تو ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے ٹرائل بھی ہو گیا اور جناب حکومت جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے. اے این ایف کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. یہ اے این ایف کوئی مولانا فضل الرحمان کی وہ انصار الاسلام تو نہیں ہے جو خود سے اس کو مولانا فضل الرحمان کو سلوٹ کرتی تھی. بھائی باقاعدہ انٹیریئر منسٹر کے اندر فوج کا ایک ادارہ ہے جس کے پاس ثبوت ہے. وہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ ٹرائل تو ہونے دے. اب ٹرائل ہوا نہیں ہے, ضمانت کے اوپر بھنگڑے ڈالے اور قوم کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک شہریار آفریدی کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں شہریار آفریدی کی ہمت ہے کہ آج اس نے میڈیا کو بھی آ کے بڑی بہادری دکھائی ہے. انہوں نے میڈیا کو فیس بھی کیا ہے, میڈیا کے تند و تیز سوالات کا جواب بھی دیا ہے. ہر شخص کے جگرے کی بات نہیں ہوتی. میڈیا کو فیس کرنے میں کیا بہادری ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں فیس کر سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ تو خود میڈیا کے بندے ہیں, آپ لوگوں نے ان کا حال ہی دیکھا ہوتا تھا جو نواز شریف جس کی پرچیاں گم ہو جایا کرتی ہوتی تھی, ادھر رکھ لیتے ہوتے تھے. پروگرام 1 گھنٹے کا, میں مجھے پتہ نہیں تھا آپ کہاں چلے گئے. مظہر عباس صاحب, اے این ایف نے بڑا شدید رد عمل کیا ہے. جو رانا ثناءاللہ صاحب کی ضمانت پہ گرفتاری ہوئی ہے اس پہ اے این ایف نے بڑا شدید رد عمل کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے کاؤنسل نے اور وکیلوں نے
جو ویڈیو کا ایشو تھا اس کو ایک اس طرح سے استعمال کیا عدالت کے سامنے، حالانکہ جب پریس کانفرنس میں شہریار آفریدی صاحب کے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے تھے ویڈیو فوٹیج کے حوالے سے، تو اسی وقت جولائی 2019 میں ڈی جی اے این ایف نے اسی پریس کانفرنس میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ویڈیو نہیں ہے، یہ سہو ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کو بیس بنا کے عدالت نے ضمانت دے دیا. اے این ایف نے بہت سخت اس پہ رد عمل کیا. کیسا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اپنا ابتدائیہ دیا تھا، اگر آج کا ٹاپک ہم وہی رکھتے تو مجھے تو زیادہ خوشی ہوتی، ٹو بی ویری آنیسٹ. اس لیے کہ جو چیزیں ہم روز ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، قائد اعظم کی سالگرہ تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سالگرہ پہ لوگ تحفے دیتے ہیں اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کو تحفہ کیا دیں. ہم نے دیا کیا؟ پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ ٹوٹ گئی، رہنما بکھر گئے، نظام بکھر گیا. قائد اعظم کا ہر وہ ویژن جو قائد اعظم کا ویژن تھا، ہم نے بالکل اس سے ہٹ کر کام کیا ہے. ہم نے نہ اس ملک میں جمہوریت لا پائے، نہ آئین کی اور قانون کی بالادستی لا پائے، نہ اکثریت کو حکومت دے پائے ہم. اور یہی، اور ہر سال پھر ہم قائد اعظم کی سالگرہ مناتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے مشن پہ چلیں گے. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا، ایک ڈیوائیڈڈ 25 سال میں آپ نے اس ملک کو تقسیم کر دیا جو قائد نے بنایا تھا. آپ نے اس نظریے کو دفن کر دیا جو قائد کا نظریہ تھا. ہم صرف زبانی جمع خرچ، ہم سے زیادہ ہپوکریٹ سوسائٹی میں نے تو نہیں دیکھی اس طرح کہ ہم اتنی بے باکی سے جھوٹ بولتے ہیں. مظہر ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی تبصرہ کیا تھا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان میں جو بنیادی تصور تھا مہاتما گاندھی کا اور پنڈت نہرو کا، اس سے کہیں زیادہ ڈیویشن، کہیں زیادہ تغیر و تبدل جو ہے وہ ہندوستان میں دیکھنے میں آیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح آج بھی پاکستان میں جو ہے وہ ایک کنٹروورشل شخصیت نہیں ہے، قوم آج بھی ان پہ یقین رکھتی ہے. وہاں تو گاندھی اور نہرو کو ریپیڈیٹ کر دیا گیا ہے، انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں چلے گئے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب، ہم نے ہندوستان کی پالیٹکس تو نہیں کرتے نا، ہم تو پاکستان کی پالیٹکس کرتے ہیں نا. ہمیں تو اپنا دیکھنا پڑے گا. وہ ہندوستان کے لوگ جانیں کہ مہاتما گاندھی کے نظریے کو ریجیکٹ کیا گیا ہے تو مہاتما گاندھی کے یا مودی کے نظریے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں نے تو اپنے ملک کی بات کرنی ہے کہ میرے ملک میں کیا ہوا ہے. ہم نے کوئی ایک چیز بتائیں جو ہم نے قائد اعظم نے جو پاکستان کا ویژن دیا تھا، کوئی ایک چیز بتائیں کہ اس پر ہم نے کوئی بھی ہماری اس کے بعد آنے والی چاہے فوجی قیادت ہو چاہے سیاسی قیادت ہو، اس راہ پہ ہم نے چلنے کی کوشش کی ہے. میرا صرف یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو ہر 5 سال 10 سال بعد ڈیریل کر دیا جاتا ہے. ایک آمر آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی مطلب کی ڈیموکریسی لاتا ہے. ہماریاں جس طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں، جس طریقے سے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، جس طریقے سے پارٹیاں توڑی جاتی ہیں. مسلم لیگ کی مثال لے لے، باقی سب چھوڑیں. جو فاؤنڈر پارٹی تھی، اس فاؤنڈر پارٹی کا کیا، لیکن مظہر اگر کسی ملک میں چیزیں غلط ہو رہی ہوں گی ریاست میں اس طرح، تو پھر جارج امریکہ میں پتہ نہیں کتنی غلط چیزیں ہو رئی ہیں، تو جارج واشنگٹن کا مطلب ہم کہیں گے کہ پیچھے ہٹ گیا. یہ مطلب تھوڑا کلیئر کریں آپ. ریاستوں میں تو بڑے مسئلے ہوں گے، بڑے فیلیئرز ہوں گے. نہیں معید، ریاست کے مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم سب قائد کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے بتائیں تو کس طرح کھڑے ہیں؟ دیکھیں ان کا جو ویژن تھا پاکستان کا، کیا ویژن تھا قائد کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان ایک کس کا جواب وہ آپ میرا دیں. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا بنیادی تصور یہ تھا کہ آپ کی ایک سیکولر قسم کی ریاست ہوگی. ہم نے اس کو ایک اسلامسٹ بننے سے روکا، ہم نے اس ایکسٹریمزم کا مقابلہ کیا. 2 دفعہ ہمیں ابھی بریک لے لوں پھر آپ ضرور اس پہ بریک لے لیں. ناظرین، یہ ڈسکشن جو ہے وہ مظہر عباس صاحب نے اور ارشاد بھٹی صاحب نے ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں کر دیا، لیکن اسی پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि आपने वक्फे से पहले देखा कि मेरी कोशिश थी कि हम पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे बात करें कि अपोजिशन हुकूमत के ऊपर किस किस्म के अटैक कर रही है, या हुकूमत डिफेंसिव पे नज़र आती है। लेकिन प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स की ये ख्वाहिश है कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन और उससे किस हद तक पाकिस्तान उस पर पूरा उतरा, उस हवाले से हम बात करें, वहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इरशाद भट्टी साहब, मेरा ख्याल है कि आप लोग एक बहुत आइडियलिस्टिक तरीके से चल रहे हैं। जहाँ आइडियलिज्म होती है वहाँ फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। इसराइल में भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, अमेरिका में भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। नहीं, आप गलत ले रहे हैं, आप गलत ले रहे हैं। मैं आपके सवाल को काट दूंगा, लंबा चले जाएंगे। मैं ये मायूसी नहीं है, ये फॉर बेटरमेंट कि हम में खामियां क्या हैं, खुद एहतसाबी। ये सबसे बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि आप जब अपने गिरबान में झांकना शुरू कर दें तो आपकी चीज़ें सही होना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो अल्लाह का ये बड़ा ख्याल होता है ना कि आप में खराबियाँ क्या हैं, लोग तो मानते ही नहीं। अच्छा, सेकुलर मजहबी को छोड़ें, मुल्क टूट गया उस छोड़ें, मार्शल लॉ छोड़ें, आइन कानून नहीं सेक्युलर वही जो आइन कानून बालादस्त होगा मेरे मुल्क में। कायद-ए-आज़म ने कहा था, जैसे मदर साहब ने कहा, क्या है? नहीं है। हर शहरी बराबर होगा? नहीं है। रियासत हुकूमत हर शहरी को बुनियादी हकूक देगी? नहीं दे रही। हुक्मरान अवाम को जवाब दें होंगे? नहीं होंगे। फिर 72 सालों में ले लें, 3-4 बंदे छोड़ दें दरमियान में से, बाकी 72 सालों में कायद-ए-आज़म सादक और अमीन थे। कोई हमें टकरा सादक और अमीन? अच्छा, कायद-ए-आज़म ने कभी अवाम, पार्लियामेंट और अदलिया को बेवकूफ़ नहीं बनाया। कोई बताएं जिसने ना बनाया हो। कायद-ए-आज़म की खुफिया जदादें और खुफिया कंपनियां नहीं थी, खुफिया अकाउंट्स नहीं थे। आप इसमें से बता लें। कायद-ए-आज़म ने कभी कोई NRO नहीं किया। आप अपनी लीडरशिप पे देख लें। कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़ात के लिए एक आइन और कानून में तरमीम नहीं करवाई। आप अभी देख लें। कायद-ए-आज़म की कभी कोई मनी ट्रेल गायब नहीं हुई। आप देख लें। कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ दौर में भी किसी अदालत की तौहीन नहीं की। यहाँ देख लें। कायद-ए-आज़म ने फातिमा जनाह के अलावा किसी रिश्तेदार को गवर्नर हाउस में घुसाते तक नहीं थी। एक मामे के चाचे का बेटा आया था तो उसको भी बार बार सिफारिश, मुलाजमत नहीं दी थी एज ए गवर्नर जनरल कि मेरे पास मुलाजमत नहीं है। कायद-ए-आज़म 30-30 गाड़ियों में प्रोटोकॉल में और फ़ज़ाई कैटरिंग, और वो प्रिंस आया तो 70 करोड़ एक लगा दिए, 2.5 करोड़ का बाथरूम, भैंसें, वो मुशायरे 28 लाख के वो नहीं करवाते थे। और कायद-ए-आज़म ने अपने जाते हुए सारी जायदाद तालीमी इदारों में तालीम के लिए वक्त कर दी थी। आज मुझे बताएं कि कोई चुआनी देने को तैयार हो। आप मार मार के इनको मार दें लेकिन चुआनी नहीं। मज़हर अब्बास साहब, चूंकि आपने ये बहस छेड़ी है, इस्तदलाल मेरा ये है कि जहाँ पर भी आइडियलिज्म होगी, जहाँ पे एक बुनियादी तस्वर होगा कि रियासत को किस तरह का होना चाहिए, वहाँ पे फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। इसराइल जो है वहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि इसराइल एक मिलिटेरिस्ट स्टेट बन गया है। अमेरिका के भी फाउंडिंग फादर्स का व्यू ये था कि अमेरिका एक आइसोलेशनिस्ट रिपब्लिक होगी, उनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, वो दुनिया के ऊपर एक एम्पायर नहीं बनना चाहते थे, वो एक बहुत बड़ी फौजी ताकत और एम्पायर बन गए। तो डिविएशन होती हैं जैसे जैसे ज़माना बदलता है, तग़य्युर और तबद्दुल होता है, कौमों में तब्दीली आ जाती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैरानगी या परेशानी की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। और यकीन करें, अगर नोटों पे तस्वीर ना होती तो हम कायद-ए-आज़म को भूल चुके होते। और आजकल वो नोटों में भी साइड पे होते जा रहे हैं, साइड पे। जनाब देखिए, बिल्कुल आखिरी बात से ही शुरू कर देता हूँ। कायद-ए-आज़म का सिर्फ नोट ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? हाँ। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि आपने दाखिली सियासत पे बात करनी थी। हम बिल्कुल दाखिली सियासत पे ही बात कर रहे हैं, और ये दाखिली सियासत का ही इशू है, सबसे बड़ा इशू है। देखिए, आप मुझे बताएं कि 11 अगस्त 1947 की तकरीर का क्या हशर किया हमने, और वो वाहिद पॉलिसी स्टेटमेंट था। देखिए, बाकी स्टेटमेंट्स कायद-ए-आज़म की तकारीर अपनी जगह, लेकिन जब कोई लीडर कानून साज असेंबली से जाके खिताब करता है तो वो पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, यानी इस डायरेक्शन में हमने मुल्क को ले जाना है। उस पॉलिसी स्टेटमेंट को आज तक किसी आइन के प्रियम्बल का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, उस तकरीर को। और ये जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनमें से मुझे बताएं कि किसने जाके उस प्रोसीडिंग्स को कभी पढ़ा हो। 1947 48 के बाद क्या हुआ? वो असेंबली जो तोड़ी गई, उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज की बुनियाद पे आपने एक कौमी असेंबली बना ली। खौफ ये था कि बंगाली मेजॉरिटी में आ जाएंगे, बंगाली जीत जाएंगे। तो जहां ये खौफ से इब्तिदा की आपने कि जी ये ऐसा ना हो कि अक्सरियत जो है हुकूमत में आ जाए, तो हमारी डायरेक्शन का प्रॉब्लम है डॉक्टर। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी डायरेक्शन नहीं सेट कर पा रहे। दूसरे अभी भी नहीं सेट कर पा रहे, या आप माजी की तरफ कह रहे हैं कि सेट नहीं कर पा रहे? अभी तो मुझे बताएं ना सर, अभी भी आप मुझे बताएं कि अभी आप, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अपनी हुदूद में इदारों को रह के काम करना चाहिए। क्या हुदूद होती हैं? यानी पार्लियामेंट की क्या हुदूद होती है, एस्टैब्लिशमेंट की क्या हुदूद होती है, अदलिया की क्या हुदूद होती है? मज़र इंस्टीट्यूशनल क्लैश तो दुनिया की हर रिपब्लिक में होगा।
یہ تو انسٹیٹیوشنل کلاش تو آپ کو امریکہ میں بھی نظر آئے گا. نہیں سپریم کورٹ ورسز پریزیڈنسی کے درمیان جھگڑا وہاں پر بھی چلتا ہے. چیز کیا ہوتی ہے دیکھیے ایک زمانہ تھا نا, اسی ملک میں ایک زمانہ تھا کہ ججز جو ہے وہ صرف اپنے ججمنٹ سے بولتے تھے. ایڈیٹر جو ہے, کبھی کسی بڑی محفل میں آپ کو ایڈیٹر نہیں نظر آتا تھا, وہ اپنے آپ کو محدود رکھتا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے حدود کیا ہوتی ہے کہ عدالت کی, عدلیہ کی اپنے ذرا منسٹر صاحبہ کو اس میں آنے دیجئے. زرتاج گل صاحبہ, بات تو پھر یہاں آ کے ٹھہرتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے آئیڈیلز کو چھوڑ دیا. در حقیقت وہ کہتے ہیں ابھی بھی ڈائریکشن نہیں ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی حکومت کی وہ ڈائریکشن ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے تعین کی تھی, یا آپ اب کسی اور ڈائریکشن میں؟ اچھا منسٹر صاحبہ, آپ 16 مہینے ہوئی گئی ہیں قائد اعظم کے مزار پہ؟ نہیں, میں گئی ہوں انآفیشیلی, میں جب کراچی گئی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جس طریقے سے دونوں میرے لیے بہت معزز ہیں اور دونوں بہت انٹلیکچوئلز ہیں, اور ظاہری بات ہے ان کی جو یہ بات کرتے ہیں اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک اتنا خوبصورت ٹکڑا دیا تھا, اور اس نے ایک وکیل, ایک لائر, باہر سے پڑھا لکھا, اور جس نے مسلمانوں کے لیے خواب دیکھا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک ملک بناؤں کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ, اور پھر بھی کہوں کہ تمام اقلیتوں کو اس کو برابر کے حقوق ہیں, تو وہاں پہ اگر علی گڑھ سے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد آپ کے آباء و اجداد اگر اپنی اس عزت کو, اس وقار کو, اور اس انٹیگریٹی کو, اور اس ملک کو یا اس اخلاقیات کو نہ بچا سکے, اور آپ نے خود مسلم لیگ کو خاندان شریفہ کے ہاتھ میں دے دیا, اور آپ نے پیپلز پارٹی کو, میں جسٹ ان کو نہیں انٹرپٹ کرتے تو مجھے بھی نہ کرے نا, اور آپ نے پیپلز پارٹی کو زرداری کے ہاتھ میں دے دیا, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیزیں اس طریقے سے نہیں ہیں. تو پھر مجھے رائٹرز بتائیں نا کہ ان رائٹرز نے کتنی دیر پاکستان کی محبت میں, پیٹریوٹزم میں چیزیں لکھی ہیں, کتنی دیر انہوں نے انصاف کے لیے لکھا ہے کہ ہاں کہیں پر بے انصافی ہو رہی ہے تو ہم نہ لکھیں. جب رانا ثناءاللہ کا کیس آئے گا تو میڈیا اٹھائے گا, کسی اور کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. جب آپ کے ٹرائبل ایریا کے اندر آپ کو ڈرون میں جب آپ کو اٹیک ہوتے ہیں, جب آپ کو مارا جاتا ہے, جب آپ کے بچے شہید ہوتے ہیں اور آپ کی ٹی وی پہ اسٹرپ چلتی ہے کہ وہ شہید ہو گئے, کسی نے نہیں کہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اہل علم و دانش ہیں جو نیریٹو شیپ کرتے ہیں, انہوں نے بھی کوئی آنیسٹی سے, دیانت سے کام نہیں کیا. بھٹی صاحب وغیرہ کا بھی کوئی, میں تو یہ کہوں گی ڈاکٹر صاحب, جب آپ کے انٹلیکچوئل اسلام آباد کے ہائی فائی ہوٹل میں بیٹھ کے فاٹک کے بارے میں لکھیں گے اور ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ٹرائبل ایریا اصل میں ہے کس شیپ کا, جب آپ کا پریزیڈنٹ کبھی زرداری اور وہ یا صدر ممنون حسین کبھی وہ قبائلی علاقے کی اس نے شکل نہ دیکھی ہو, اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ فاٹک کے سینیٹرز کی کیا ڈیمانڈ ہے, یا منیز وہاں پہ کیا حیثیت رکھتے ہیں, یا آپ نے ان کے بارڈر پہ افغانستان پہ مجاہدین کہنا ہے, آپ نے پٹھان کہنا ہے, یا آپ نے دوبارہ سے ان کو ٹیررسٹ کہنا ہے. جب آپ یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے اور آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. قائد اعظم کے پاکستان سے تو آپ کو قائد اعظم کے پاکستان سے محبت ہونی چاہیے نا, آپ نے کتنا جذبہ کیا ہے. دیکھیں مجھے اس بات کے اوپر بہت افسوس ہے کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ایرا میں نہیں پیدا ہوئی, لیکن مجھے تو اس بات پہ نا کہ میں گرمی میں, سردی میں, بارش میں, ڈیرہ غازی خان میں اگر کسی انڈس کالج میں ڈگری بچوں کو فیک ملے تو میں ان کے ساتھ کھڑی تھی. اگر کہیں پر کسی کے ساتھ تھانے میں ظلم ہو رہا تھا میں وہاں پہ کھڑی تھی. میں نے تو اپنے حصے کی آواز اٹھائی. میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بیگمات کی طرح نہیں بیٹھی ہوئی تھی نا, تو میں نے کوشش کی ہے کہ میرا ایک لیڈر ہے, اگر عمران خان وہ مدینہ کی ریاست کا خواب دیکھ رہا ہے, اس کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے, نوجوانوں کو آگے لے کر آ رہا ہے, تو قوم بھی دیکھے کہ مریم نواز نے کیا کیا, بلاول بھٹو زرداری نے کیا کیا, اور زرتاج گل نے کیا کیا. جسٹ وانٹ ٹو کوٹ ون تھنگ ڈاکٹر صاحب جسٹ وانٹ ٹو کوٹ ون تھنگ کہ میں زرتاج کو لانے کی ٹوک ہی نہیں رہا. جی ون ورڈ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ فیلئر از اے ورڈ ان نون ٹو می. تو فیلئر نہیں ہے, ہم بار بار کوشش کرتے رہیں گے. قائد اعظم نے کہا تھا, نہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک موقع پہ, انہوں نے کہیں پر کوٹ کیا تھا. نیپولین نے کہا تھا تو قائد اعظم کی کتاب سے پڑھ کے کہا. چلیں بہرحال نہیں آپ لوگ ہر چیز کو صرف ٹویسٹ نہ کریں. جب میں نے آپ کو کہا کہ کوئٹہ میں جب انہوں نے وہاں پہ وہ کیا تھا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے خطاب کیا تھا اور بعد میں عمران خان نے کیا تو اچھا آپ ان کے ساتھ کھڑی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کوشش کر رہے ہیں, نئی نسل, بیچ والی نسل کی تو میں ذمہ وار نہیں ہوں نا, میں اپنی نسل کی ذمہ وار ہوں. میری بات تو سنیں یار, آپ بولنا نہیں چاہ رہے تو میں, اور میری نسل کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مسائل اٹھائیں, اپنے آپ کو احتساب کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم نے کب کہا کہ آپ ہمارے احتساب میں کریں, ہم تو کھڑے ہیں آپ کے لیے. دیکھیں آپ نے ویسے اب کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا
کہ میں کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی جس میں میں جم مار کے نہ ہوں. دیکھیں نا میں زرتاج گل کو کتنا دور ہو گیا ہوں. یہ بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے کہ سب سے بڑی طاقت ایک عورت کی طاقت ہوتی ہے. اچھا یہ بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ میں نے ویسے نہیں پڑھی کبھی. آج جتنے بھی انہوں نے خیالات سارے غیر مطبوع ہیں, ان کو چھاپیں تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے. رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا سب سے بڑی طاقت تلوار کی ہوتی ہے. سن لیں, تلوار کی ہوتی ہے. قائد اعظم نے یہ کہا, جی انہوں نے فرمایا تھا اس سے بھی بڑی طاقت تلوار کے بارے میں. سن لیں نا, سب سے بڑی طاقت تلوار کی ہوتی ہے, اس سے بھی بڑی طاقت قلم کی, لیکن اس سے بھی بڑی ایک عورت کی طاقت ہوتی ہے. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیل جبران کا صفحہ نمبر 55 میں چوتھا یہ حوالے زری, لیکن چلو یہ مان لیا. بات یہ ہے کہ میں تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. زرتاج گل کے پاس غیر مطبوع قائد اعظم ہے جو چھپا نہیں ابھی, جو سامنے نہیں آیا. اس لیے آپ اس کو صرف کتابوں میں پڑھنا چاہتے ہیں نا, آپ اس کی پرسنالٹی کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں نا. قائد اعظم کو جب وہ لوگوں سے مظہر آپ ادھر ہی ہیں کہ آپ جا چکے ہیں. اچھا یہ سنیں, اچھا تین چیزیں مطلب ہر چیز کتاب میں رکھنے کا شوق ہے نا آپ کو کورس کا. قائد اعظم کے بارے میں ایسی چیزیں پتہ چل رہی. ڈاکٹر صاحب یقین کریں, آج تلوار کا ذکر تھا میں نے کبھی, آج فاطمہ سیریسلی انہوں نے ایک جگہ پہ کہا, پھر آپ ادھر منہ کر لیتے ہیں یا آپ مجھے قائد اعظم اچھا ادھر تو میری ڈاکٹر صاحب شکر تلوار والا قائد اعظم. تلوار نے کہا اس سے بھی بڑی طاقت قلم کی ہوتی ہے, اور اس سے بڑی طاقت عورت کی ہوتی ہے. قائد اعظم نے فرمایا. اچھا میری طرف دیکھیں, ایک لمحے کے لیے دیکھیں. تین چیزیں ہیں جی. قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے ملک میں 3 جگہ پہ موجود ہیں, باقی کہیں کسی ادارے میں موجود نہیں, کسی انسٹیٹیوشن میں موجود نہیں, کسی انسان میں موجود. میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں جو میں اوپر کی باتیں جو میرے سامنے سیاستدانوں یا جو ہمارے پالیسی میکر ہیں, ایک تو ان کی تصویر ہر جگہ لگی ہوتی ہے اور جو قائد اعظم کا مزار ہے نمبر 1. دوسری قائد اعظم مسلم لیگ, تیسری نوٹ جس پہ ان کی تصویر ہے. چوتھی جو غیر مطبوع قائد اعظم زرتاج گل کی, آج باقی ہم سارا ٹائم ان کو دیتے ہیں. اور حوالے زری ایک اور بھی قائد اعظم میرے خیال سے کوئی شعر بھی, میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین ایک ہم بریک لے لیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بات لگتی تو عجیب تھی لیکن وقفے کے درمیان زرتاج گل صاحبہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ ڈھونڈ ہی لیا ہے. اور خواتین و حضرات, ڈاکٹر صاحب ذرا چپ کیجئے گا. خواتین و حضرات, آج پہلی اور قائد اعظم کے معاملے پر زرتاج گل ونر ٹھہری, کیونکہ انہوں نے ایک بہت گوگل کو اس کی مدد سے ایک ڈھونڈ لیا قائد اعظم کا. اور آپ یہ ہمارے لیے غیر مطبوع قائد اعظم تھا, آپ اس پہ پہنچی, آپ اس میدان میں بھی تھی جہاں انہوں نے انگریزی بولی تھی اور وہ بندہ تھا جس نے نہیں وہ پھر ڈاکٹر میں آئی ریڈ اور یو کین یس یو جی. there are 2 powers in the world, one is the sword and the other is a pen. there is a greater competition and rivalry between the two. there is a third power stronger than both, that is of the woman. اچھا اس کا اردو ترجمہ ہے کہ دو طاقتیں, نمبر 1 تلوار, نمبر 2 پین, اس کے بعد لیکن ایک تیسری طاقت ہے جو اس سے بھی زیادہ جو ہمارے شو میں بھی موجود ہے, وہ ہے عورت. قائد اعظم محمد علی جناح. میں ڈاکٹر صاحب اس کی سب سے خوبصورت مثال آپ کو حضرت ہماری جو فاطمہ محترمہ فاطمہ جناح تھی نا, دی ایلیگنٹ ٹال لیڈی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ چلا کرتی تھی, دیٹ از دی ایگزامپل, اور یہ وہیں سے ہے محترمہ فاطمہ جناح. مظہر قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے آئیڈیلز کے ساتھ سٹک نہیں کر سکتی, اور اگر کوئی فیلئر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بنیادی تصور کو رد کر دیا گیا ہے. بنیادی تصور تو ہوتا ہے انسپائر کرنے کے لیے, اور پاکستان میں آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو زندگی ہے وہ ایک یونائٹنگ فورس ہے. جبکہ ہم ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں مہاتما گاندھی اور نہرو اب یونائٹنگ فورس نہیں ہے, حالانکہ ان کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں. تو آپ مطلب اس سے پہلے تو اس پہ تھوڑا کامنٹ کر دیجئے. پھر یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تو کیا بنیادی سٹیپس آپ سمجھتے ہیں کہ لیے جا سکتے ہیں تاکہ ہم قائد کے بنیادی تصور کے قریب آ سکیں؟ دیکھیے معیز, ہم 2-3 ابھی زرتاج گل صاحبہ بات کر رہی تھی اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں اگر اسٹرانگ انٹلیکچوئلس رہے, لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ انٹلیکچوئل کرپشن رہی. ہمارے دانشوروں نے اس وقت دربار کا ساتھ دیا جب انہیں دربار سے باہر ہونا چاہیے تھا.
ہم درباری، ہمارے یہاں درباری دانشوروں کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے. ہمارے یہاں ہمیشہ حاکم وقت کی جو ہے وہ اطاعت کی جاتی رہی ہے. ہماری یہاں جوڈیشری کا رول بہت بھیانک رہا ہے. ہماری یہاں جوڈیشری نے نظریہ ضرورت کے تحت ملک کو چلانے کی کوشش کی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی بہت اچھا نہیں رہا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ان کا بنیادی اوت پالیٹکس نہیں تھا. انہوں نے پالیٹکس کر کے نقصان پہنچایا. تو ہمیں ان اداروں کو اپنی اپنی حدود میں کس طرح رکھا جائے گا، یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. دیکھیے پولیٹیشنز کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ پولیٹیشین کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر جمہوری کلچر کو فروغ دینا پڑے گا. جب تک آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے ینگسٹرز کو، اپنے نئے آنے والوں کو ایک پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں دیں گی اور ڈیموکریٹکلی جو ہے وہ ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں آئے گی، تو آپ ملک کے اندر ڈیموکریسی کو کیسے مضبوط کریں گے؟ جب آپ اپنی پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کریں گے تو آپ ملک کے آئین پر کیسے عمل کریں گے؟ ہمارے دانشوروں کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے دیکھیے میڈیا کی اتنی بڑی پاور ہے، آپ اس سے مڈل گائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان جب سے پرائیویٹ ٹیلی ویژن کا آیا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں ویورشپ ہیں، لوگ آپ کے کہنے پر اپنے اوپینینز بناتے ہیں، اور اگر میں ہی ان کو صحیح ڈائریکشن میں بات نہیں کروں گا، میں ہی ان کو صحیح ویژن نہیں دوں گا. اور سب سے اہم بات جو آج اسی کو ذرا مجھے آگے بڑھانے دیں، امپورٹنٹ ہے، ایٹ لیسٹ اپنی لینگویج. ٹھیک، ارشاد بھٹی صاحب، ہم جس انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں، ٹیلی ویژن سے، لکھنے لکھانے کی انڈسٹری، یہ کس حد تک قائد کے پریسیپٹس پہ قائم ہے؟ بالکل ہی اللہ کے فضل سے یہ بھی ضد ہے قائد اعظم صاحب کی. لیکن ایک میں زرتاج گل صاحبہ نے وہ ایک نامعلوم کوٹ ان کے نام سے ڈھونڈ لیا، تو ایک میں بھی بتانا نہیں اب تو ثابت کر دیا، ثابت کر دیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اردو لگتا ہے کمزور ہے. میں نے کہا نامعلوم کوٹ جو تھا وہ ان کے نام پہ تھا، انہوں نے ڈھونڈ کے دے دیا، تو اب ہمارے بھی فرض بنتا ہے. 15 اگست 1947 پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا انہوں نے حلف اٹھایا. جسٹس سر عبد الرشید صاحب نے ان سے حلف لیا. گورنر جنرل ہاؤس پہنچے، سٹیج پر آئے اور گورنر جنرل کی کرسی پر بیٹھ گئے قائد اعظم. تو جسٹس سر عبد الرشید نے قائد کے ADC کو بلایا اور کہا کہ ابھی قائد نے حلف نہیں اٹھایا، وہ ابھی گورنر جنرل کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، انہیں اٹھاؤ. قائد کو پتہ چلا، وہ نہ صرف کرسی سے اٹھ گئے بلکہ جا کر جسٹس صاحب سے معذرت کی. یہ تھا میرا قائد. یہ تھا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں، موضوع تک. زیارت ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کے پاس نہیں گئے، زیارت میں بیمار پڑے، اپنے لیے دوسری ایمبولینس نہیں منگوائی، ایک ایمبولینس منگوائی. اور یعنی موضوع کے پیسے، پسندیدہ کھانا پکایا گیا، وہ اگر تلا وہ بردرز کو بلایا گیا تو انہوں نے واپس بھیج دیا پیسے دے کے. موضوع تک کے پیسے گنتے ہوتے تھے. گورنر اس میں چیزیں آتی تھی، یہ فاطمہ کے پیسے میں، یہ فلانے کے پیسے میں، یہ گورنر ہاؤس میں، یہ میرے پیسے میں. یہ تھے میرے قائد اعظم. یہ نہیں تھے کہ وہ فضائی کیٹرنگ انجلینا جولی کو بلانے کے لیے فیملی کے ساتھ تو ملتان بھیج دو گاڑی. یہ نہیں تھے 25 والیومز 10 والیومز. تجھے کیا، میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تجھے کیا، نیب چیئرمین کی کیا مجال اور کیا عزت، پتہ ہی نہیں چلتا اس سے کیا عزت کیا. یہ قائد اعظم نہیں تھے. اور وہ شہباز شریف نے ایک مرتبہ کہا تھا میرا بھائی قائد اعظم کا مقدمہ لڑ رہا ہے. وہ یہ قائد اعظم کے مقدمے، وہ تو اپنے ایون فیلڈ، سر محل اور یہ وغیرہ وغیرہ. اس کی تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ہم جب جس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر آف قائد ڈاکٹریٹ ہیں آپ. زمانے کی ویلیوز بھی بدل گئی ہیں، زمانے کی ویلیوز بھی بدل گئی ہیں، اقدار بدل گئی ہیں. ظاہر ہے جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ روپے پیسے کا حساب کرتے تھے، ہر چیز کے پیسے پے کرتے تھے، موزے وغیرہ کے، اس زمانے کی غالباً انگریز کے زمانے کے فوراً بعد اس وقت لوگ تھے، ان کی شاید ویلیوز بھی یہی ہوتی ہیں. ابھی بھی وہ ویلیوز ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھاتے کیا ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، آج کون سا پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے جو آپ کے غلط اور صحیح لکھ رہے ہیں؟ کون بچہ آپ کو یہ سکھاتا ہے، والدین سکھاتا ہے کہ آپ اپنے استاد کی عزت کریں، آپ کے سیکنڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ اپنی بک کی عزت کریں. پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کو بے عزت کرانے کے ان کو، کیونکہ 1-1.5 لاکھ فیس دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں. تو کیا وہ کس طرح کے انٹلیکچوئلز ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے بچوں میں جتنا پیٹریوٹزم ڈالتے ہیں، جتنا آپ کشمیر اب دوبارہ سے جب ریوائیو ہوا ہے تو بچوں کو پتہ چلا ہے کشمیر کیا ہے. ورنہ جو وہ چیزیں دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر اور جو چیزیں وہ ٹی وی پہ، الیکٹرانکس میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ تو نہیں ہے کہ ان میں کوئی پیٹریوٹزم آئے. پیٹریوٹزم میں اگر میں سمجھتی ہوں مجھ جیسا بندہ جو کاروبار کے لیے سیاست میں نہیں آیا،
میں ایک مطلب اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھی, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن. میں نے اپنے علاقے کے حلقے میں کہا کہ جی میں وہاں کام کرتی ہوں تو مجھے ٹکٹ دیا جائے. میں ٹکٹ لے کے آئی ہوں. میرے لیے میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ میری گاڑی کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے, اس کی عزت میرے لیے بہت بڑی بات ہے. تو میں کبھی کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں. مجھ سے آپ سوال کریں گے تو میں اپنے آپ کو آپ کے احتساب میں کھڑی کراؤں گی, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ جی میرے ایسٹ بیونڈ زیادہ ہے, کیا مین زیادہ ہے تو تمہیں کیا, ایسا نہیں ہو سکتا نا. یا پھر اگر بلاول بھٹو, شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ مجھے پہلی دفعہ پتا ہے, میں بھی آپ ساروں کو پتا ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح 6 مہینے کے لیے جج بھی رہے تھے. یعنی وکیل تو ہم نے سنا ہے 6 مہینے کے لیے وہ میں نے آج پڑھا کہ 6 ماہ کے لیے جج رہے تھے. مظہر میں اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا جیسے میں نے کورٹ ثابت کیا. قائد اعظم ہوتے تو خوش ہوتے کہ جگیرداروں اور وزیروں کو ہرا کر آپ. شکریہ. میں نے کہیں سنا ہے کہ اب حکومت پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو نیب کی ریفارم آفر کرتی ہے, لیکن یار پھر قائد اعظم پہ رہے آخری 2 منٹ میں قائد اعظم پہ رہے. آج ٹریبیوٹ ٹو قائد اعظم, میرے مقابلے میں آج ٹریبیوٹ ٹو قائد اعظم. نیب اور کہاں سے آ گیا نیب؟ زرتاج نے کہا کہ میں اگر احتساب میرا کر لیں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اب نیب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں احتساب کے لیے. آج کا پروگرام ٹریبیوٹ ٹو قائد اعظم, آج کا پروگرام ٹریبیوٹ ٹو قائد اعظم. ڈاکٹر صاحب اگر میرے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری یہ کہے کہ مجھے اگر نیب پکڑنے آئے گی تو میں گرفتاری نہیں دوں گا, میں اور خطرناک بن جاؤں گا. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس طرح کے لیڈر پیدا ہوں گے. مریم نواز کہے گی کہ میری پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, پھر ساری پراپرٹی نکل آئے گی, پھر وہ فورج کرے گی ڈاکومنٹس کو. اس طرح نہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح کے لیڈر پیدا ہوں گے. یہ ڈمیز نالائق قسم کے لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے, جواب دیتا ہے. میرا بڑا دل کر رہا تھا عمران خان کی 25 باتیں بتاؤں, لیکن میں کو زرتاج گل نے آج 2-3 کوٹیشن دے دی. الحمدللہ عمران خان کو اسی سپریم کورٹ نے امانت دار ثابت کیا. میں کہہ رہا ہوں کمال قائد اعظم کا اس میں ہاتھ ماشاءاللہ. اگر قائد اعظم کے مشن پر ہم ہوتے تو آج نیب کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. واہ. اور دوسری بات دیکھیے, پرابلم ہماریاں یہی ہے کہ ہمیں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ اگر صحیح معنوں میں عمل ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ قائد اعظم کی ڈائریکشن پہ چل پڑے ہیں. قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی یہ ڈٹرمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے, یہ ڈٹرمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکشن کیا سیٹ کرنی ہے. جس دن ہم نے یہ طے کر لیا ہم سمجھیں گے کہ ہم قائد اعظم کے مشن پر جو ہے چل پڑے ہیں. ابھی فی الحال 72 سالوں میں مجھے وہ چیز نہیں نظر آئی. ٹو بی ویری آنیسٹ, اس کو آپ مایوسی کہیں, اس کو آپ جو ہے کسی اور اس میں کہیں, لیکن یہی گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہی حقیقت ہے. ہم باتیں بہت شکریہ مظہر. ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. مظہر عباس صاحب کا, زرتاج گل صاحبہ کا, ارشاد بھٹی صاحب کا ہمیں اس ڈسکشن میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. کوشش ہماری تھی کہ ہم داخلی سیاست پہ بھی بات کرتے, لیکن پارٹیسپینٹس کی خواہش تھی, ان کی انسسٹنس تھی کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے تصور پاکستان کے حوالے سے ہی بات کرنی چاہیے. یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی, سب کے آپ نے پرسپیکٹیوز اور کامنٹس بھی سنے, فیصلہ آپ کا ہے. میں اسی پہ چھوڑتا ہوں, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.